सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितने सारे ऐसे काम हैं जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं या इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उनके बारे में इधर उधर से कुछ सुन रखा होता है। सेहत के मामलात में तो अक्सर ऐसे होता है, ठंडा पानी मत पियो, गला खराब हो जाएगा, मछली खाने के बाद दूध पिया तो फुलबहरी हो जाएगी। सुनी है ना आपने भी ऐसी बातें। तो आज के शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आम तौर पर जो बातें कही जाती हैं वो दर हकीकत कितनी दुरुस्त हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि वजन घटाने के लिए आम मिलने वाले मशवरों में कितना वजन है, क्या वैक्सीन बीमारियों का इलाज है या उनकी जड़, क्या कैंसर होने की वजह बदकिस्मती है, और आखिर में हम लाएंगे सेहत से मुताल्लिक कुछ घरेलू टोटकों की हकीकत। आजकल अपने वजन के बारे में कौन परेशान नजर नहीं आता या कम से कम खुद को परेशान जाहिर नहीं करता। मुझे तो लगता है कि जो भी अपने वजन से मुतमईन होता है या खुशी खुशी कुछ खा लेता है, लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं। और वजन घटाने के मशवरे उनकी तो कोई कमी ही नहीं है। कभी होता है ये खाओ, कभी होता है ये ना खाओ, और अक्सर पता है क्या होता है, तुम ये खा लेती हो, यानी जितने मुंह उतनी बातें। और इंटरनेट की तो बात ही ना करें, वहाँ तो सच और झूठ में फर्क करना ही बहुत मुश्किल है। तो डाइटिंग के मकबूल टिप्स में कितनी सच्चाई है, यही जानने की कोशिश की है मैंने आज आपके लिए। ये है एलेना लिप्सन, मसरूफ, एक्टिव और वजन घटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। मैंने जूस डाइट की जिसमें सिर्फ जूस पी सकते हैं। कुछ दिन बड़े बुरे गुजरते हैं क्योंकि बहुत भूख लगती है, थोड़ा सा वजन कम होता है लेकिन फिर सब वापस आ जाता है। इसके अलावा मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाने बंद कर दिए, लेकिन फिर मेरा दिल चिकनाई वाली चीजें खाने को करता था। नौजवानी में तो ये डाइट्स कुछ नतीजा दिखाती थी, लेकिन अब नहीं। वजन घटाने के शॉर्टकट्स की तो कोई कमी नहीं, लेकिन अक्सर लोगों का हाल एलेना वाला ही होता है। तो आजकल के मकबूल टोटके ग़िज़ाई साइंस की कसौटी पर किस हद तक पूरे उतरते हैं, ये जानने के लिए मैं मिली किताब डाइट सिंपल की मुसन्निफा और माहिर ग़िज़ाइयात कैथरीन टॉलमैच से। डाइटिंग करते हुए बहुत से लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बुरे और प्रोटीन अच्छे हैं, तो वो चावल रोटी खाना बंद कर देते हैं और गोश्त मुर्गी ज्यादा खाने लगते हैं। क्या वाकई कार्बोहाइड्रेट्स बुरे और प्रोटीन अच्छे हैं? Balance is the key. A little bit of protein, fish, असल चीज तवाजुन है। थोड़ी बहुत मछली मुर्गी खाना अच्छा है, लेकिन आपकी ग़िज़ा में सबसे ज्यादा फल और सब्जियां होनी चाहिए, और 1/4 खुराक नशास्ता मसलन अनछनी गंदम या आलू वगैरह। गोश्त भी 1/4 हिस्सा ही होना चाहिए। protein, maybe fish or chicken. चिकनाई के बारे में क्या कहेंगी? लोग समझते हैं चर्बी घटानी है तो चिकनाई कम खाओ। Fat is an essential nutrient. It's very important for absorbing fat. चिकनाई एक जरूरी ग़िज़ाई उनसर है। ये विटामिन ए, डी और के को जिस्म में जज्ब करने में मदद देती है। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सेहत के लिए अच्छी और बुरी दोनों तरह की चिकनाई होती है। So, and a healthy diet contains oils. सेहत बख्श चिकनाई मिलती है जैतून के तेल, कैनोला ऑयल, सूरजमुखी के बीजों के तेल वगैरह से, लेकिन जानवरों से हासिल होने वाली चिकनाई अच्छी नहीं। यानी घी और मक्खन जरा एहतियात से खाएं। एक और ट्रेंड जो अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में मकबूल हो चुका है वो है ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा। ग्लूटेन गंदम में मौजूद एक प्रोटीन है और बहुत से लोग समझते हैं कि यही उन्हें मोटा कर रहा है। इससे बचने की कोशिश ने अमेरिका में तो ग्लूटेन फ्री खुराक को करोड़ों डॉलर्स का कारोबार बना दिया है। कैथरीन कहती हैं कि हकीकत में ग्लूटेन से सिर्फ उन लोगों को बचना चाहिए जिन्हें सीलियाक डिजीज है, यानी जिनका जिस्म ग्लूटेन को दुरुस्त तरीके से जज्ब नहीं कर पाता। Going gluten free is unnecessary and in fact. ग्लूटेन फ्री खाना गैर जरूरी बल्कि गैर सेहत बख्श है। सीलियक डिजीज नहीं तो होल व्हीट और होल ग्रेन अनाज से बनी चीजें ही खानी चाहिए। इसके अलावा जो लोग खाने के औकात के दरमियान स्नैक खाने को बड़ी गलती समझते हैं, कैथरीन के ख्याल में वो खुद गलती कर रहे हैं। Timing is key. For instance, if a person फर्क पड़ता है स्नैक खाने के टाइम से। अगर कोई सुबह 8 बजे नाश्ता करता है और 12 बजे लंच, तो उसे दरमियान में स्नैक की जरूरत नहीं। लेकिन अगर रात का खाना 7 बजे मिलेगा तो दोपहर में स्नैक की जरूरत यकीनन पड़ेगी। सबसे जरूरी ये है कि आप स्नैक पहले से तैयार रखें, ताकि जब आपको भूख लगे तो वो आपके पास हो, जैसे दही, फल, खुश्क मेवा, होल व्हीट, बिस्किट्स वगैरह। कभी भी शदीद भूख की हालत में स्नैक की तलाश में ना निकले, in the afternoon when you're ravenous, that's a big mistake. क्योंकि ऐसे में दिल अक्सर जंक फूड पर ही आता है, जिसमें कैलोरी ज्यादा और ग़िज़ाइयत कम होती है। Now we're seeing this a lot online.
آج کل سپر فوڈز کا بڑا چرچا ہے. انٹرنیٹ پر بہت سے اشتہار نظر آتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں کھائیں تو وزن کم ہو جائے گا, یا یہ ہے وہ ایک ایسا پھل جو آپ کو موٹا کر رہا ہے. کیا واقعی کوئی ایسے پھل یا سبزیاں ہیں جو آپ کے وزن میں نمایاں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسے کوئی سپر فوڈز نہیں ہیں, بلکہ زیادہ پھل اور سبزیاں کھانے والوں کے جسم میں تو کم چربی پیدا ہوتی ہے, ان کا پیٹ کم کیلوریز سے بھر جاتا ہے. کیتھرین کے مشوروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزن گھٹانے کے لیے ٹوٹکوں کی نہیں, کامن سینس اور کسی ماہر کے مشوروں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. مگر پھر بھی اگر آپ کسی کا آزمایا نسخہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں, One size does not fit all. سب طریقے سب کے لیے کام نہیں کرتے. آپ کے جسم کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انحصار بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے, اور عمر بڑھنے کے ساتھ آپ کو کم کیلوریز اور زیادہ غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وہ مشورے ہیں جن پر اب الینا بھی عمل کر رہی ہیں, اور انہیں امید ہے کہ شارٹ کٹس لینے کے بجائے ایک ماہر کی مدد سے اپنی عادات بدل کر وہ چند ہفتے نہیں بلکہ سال ہر سال سمارٹ رہ سکیں گی. کیتھرین ٹالمیچ کی باتیں سن کے مجھے تو اب یہی لگتا ہے کہ وزن گھٹانے کے لیے خود پہ ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس صحت مند عادات اپنائیں, وزن بھی خود ہی صحت مند سطح پر پہنچ جائے گا. یہاں پہ اب ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک. کیا ویکسینز ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں یا پیچیدہ امراض کا شکار بنا دیتی ہیں؟ سچ کیا ہے یہ جانیے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیچک, خناق, کالی کھانسی یہ وہ امراض ہیں جن کے کسی زمانے میں لوگ بڑے پیمانے پر شکار ہو جاتے تھے. آج ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں یا ویکسینز کے سہارے ہم ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن امریکہ ہو یا پاکستان, بہت سے والدین ویکسینز کے بارے میں پریشان نظر آتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کا بچہ پیچیدہ یا پھر لا علاج امراض کا شکار ہو سکتا ہے. تو کیا واقعی ویکسین سے ڈرنا چاہیے؟ اس بارے میں امان اظہر نے بات کی ہے ایک ماہر صحت سے. کئی دہائیوں سے امریکہ سمیت بیشتر ممالک میں ویکسینیشن کے اوپر بھرپور توجہ دی گئی ہے تاکہ بچوں میں پولیو اور خسرہ جیسی مہلک بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے. لیکن کچھ عرصے سے ویکسینیشن کے منفی اثرات کے بارے میں بھی گفتگو سامنے آئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض گفتگو ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی؟ یہ بات میں پوچھوں گا ڈاکٹر جان ڈولی سے جو اس وقت میرے انتظار میں ہیں. جان, ویکسینیشن کے بارے میں عمومی طور پر کون سے منفی تاثرات پائے جاتے ہیں؟ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ ویکسینیشن بے اثر ہوتی ہے. ایک اور منفی تاثر یہ ہے کہ اس کا استعمال مہلک ثابت ہو سکتا ہے, لیکن سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل بہت محفوظ ہے, اور یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن سے آٹزم کا خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خسرہ, ممپس کی ویکسینیشن اور آٹزم کے مبینہ تعلق کے بارے میں فکر مند ہیں, یا پھر سائیڈ ایفیکٹس جیسے کہ دورے پڑنا. لیکن یہ تمام منفی اثرات عام طور پر معمولی نوعیت کے اور اکا دکا ہوتے ہیں, جبکہ جن بیماریوں کو یہ ویکسینیشن پھیلنے سے روکتی ہے وہ نہایت تباہ کن ہو سکتی ہیں. اگر یہ تاثرات غلط ہیں تو لوگ ان کو ٹھیک کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ والدین کے اعتبار سے سوچیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے. آخر آپ بچے کے جسم میں دوا انجیکٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بچہ ویکسینیشن پر کیا رد عمل دے گا. اور پھر ایکسپرٹس آپ کو اعتماد تو دیتے ہیں, لیکن ان کے اختیار کی بھی ایک حد ہے. کیا ہم اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ویکسینیشن کے بارے میں منفی تاثرات بالکل غلط ہیں؟ یہ ویکسینز ہزاروں لاکھوں بچوں کو دی گئی ہیں اور کسی بھی قسم کے منفی اثرات کی شرح بہت کم ہے. ہم والدین اور مریضوں کو یہ بتا sکتے ہیں کہ ایسے کیسز کی شرح انتہائی کم ہوگی جن پر ویکسینیشن کا کوئی منفی اثر ہوگا. کیا وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ویکسینیشن کے باوجود بھی ہم خسرے کے کیسز دیکھتے ہیں؟ کچھ لحاظ سے ویکسینیشن 100% کارگر نہیں بھی ہوتی. مثال کے طور پر خسرہ کی ویکسینیشن اس بیماری کے خلاف تقریباً 80% مؤثر نظر آتی ہے. تو اگر ایک آبادی 100% ویکسینیٹڈ بھی ہو تب بھی بیماری کے سامنے آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں.
تو ویکسینیشن کے بارے میں ان منفی تاثرات کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ Vaccination science. I think it's reasonable that parents have the میرے خیال سے والدین کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ویکسینز کے بارے میں اپنے خدشات ڈاکٹر حضرات سے شیئر کر سکیں. انہیں ویکسینز پر ہونے والی ریسرچ تک مکمل رسائی دی جانی چاہیے. لیکن اگر بچے ایسے بچوں کے ساتھ اسکول جائیں گے جن کو کسی بیماری سے خطرہ ہو تو پھر یہی مناسب ہے کہ حکومت ویکسینیشن کو لازمی قرار دے. risk. I think it's reasonable that the governments mandate vaccines for children. کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا نام سنتے ہی لگتا ہے کہ مریض کو گویا موت کی سزا سنا دی گئی ہو. جس طرح اس کے شکار افراد دنیا بھر میں پھیلے ہیں، اسی طرح اس کی وجوہات کے بارے میں بھی بہت سے مختلف خیالات دنیا بھر میں ہی پائے جاتے ہیں. مثلاً کیا کینسر بدقسمتی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا اس کا تعلق چینی کھانے سے ہے؟ یا پھر یہ کیمیائی طور پر پروسیس خوراک کھانے سے ہو جاتا ہے؟ اس طرح کے خیالات کس حد تک درست ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی ہے تابندہ نعیم نے. امریکہ میں ان دنوں کینسر کے علاج کے حوالے سے نئی ریسرچ اور نئی دوائیں تیار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت ہم آئے ہیں ریاست میریلینڈ کے مونٹگومری میڈ اسٹار ہاسپٹل میں، جہاں ہم ملاقات کر رہے ہیں ڈاکٹر اسما دلاوری سے. ڈاکٹر اسما اس اسپتال میں ایک میڈیکل آنکولوجسٹ یا کینسر کی ماہر کے طور پر کام کر رہی ہیں. پہلے تو بتائیے کہ کینسر کیا ہے اور سب سے زیادہ کس قسم کے کینسر میں مبتلا لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ I think the simplest way to describe cancer is سادہ الفاظ میں کینسر جس میں خلیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا نام ہے. پھیپھڑوں کا کینسر دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس ملک میں سب سے مہلک بھی یہی ہے. one of the most fatal diagnosis of pancreatic cancer. لبلبے کا کینسر بھی گو کہ بہت عام نہیں، لیکن اس میں بھی مریض کے پاس تشخیص کے بعد زندہ رہنے کے لیے زیادہ مہلت نہیں ہوتی. Almost invariably. کیا آپ کے کینسر میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں بھی کسی کو کینسر تھا؟ The screening guidelines can change depending. کینسر اسکریننگ کی ہدایات تبدیل ہو جاتی ہیں اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں کو کینسر ہو. بعض اوقات کینسر خاندان کے ایک فرد سے جینیاتی طور پر دوسرے کو منتقل ہوتا ہے. اگر میری فیملی میں کسی کو کینسر نہیں ہے تو کیا میرا اس بات مجھے بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے کہ مجھے کینسر نہیں ہو سکتا؟ That's true, but I think یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو کچھ ایسی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جن کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ ان سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. one big factor is smoking. If you smoke cigarettes, you should quit. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو چھوڑ دیں، اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو شروع کر دیں. Reduce the risk of cancer and many other diseases. کیا کینسر ہمیشہ ایک ڈیتھ سینٹنس ہوتی ہے؟ No. نہیں، سب سے اچھی چیز بریسٹ کینسر کے بارے میں یہی ہے کہ زیادہ تر مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. By far are cured of their disease. کیا کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ No. کیا کینسر کا تعلق خوراک سے بھی ہوتا ہے؟ We know that ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ ہفتے میں 3 سے 5 بار سرخ گوشت استعمال کرتے ہیں انہیں کولن کینسر کا خطرہ ہوتا ہے. colon cancer than other patients. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مچھلی اور سبزیوں پر مبنی صحت بخش خوراک چکنائی والی خوراک کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے. And I do think that وہ موٹاپا جو زیادہ چینی والی خوراک اور کاربوہائیڈریٹ والی خوراک سے پیدا ہوتا ہے اس سے بھی کینسر کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے. the risk of cancer. There has been this سیل فون کے استعمال اور برین ٹیومر کے درمیان تعلق کے حوالے سے ابھی کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی. I will say there are لیکن کچھ خاص پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد جیسے ہیئر ڈریسرز یا کیمسٹ جن کا واسطہ کیمیکل سے پڑتا ہے کینسر میں مبتلا ہو سکتے we ہیں. do know that there's some chemical exposures that do increase your risk for cancer. کیا کوئی ہربل ریمیڈی، کوئی دوسرا آلٹرنیٹ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں جو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو کہیں پہ؟ It's interesting you said that because my father میرے والد ایک سرجیکل آنکالوجسٹ تھے. وہ لبلبے کے کینسر میں مبتلا ہو کر چند سال پہلے انتقال کر گئے. جب وہ بیمار تھے تو ان کے کئی پاکستانی اور امریکی دوستوں نے ان سے کہا کہ وہ فلاں ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے کینسر کا علاج کرتا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ وہ اس پر راضی بھی ہو گئے تھے. میرے خیال میں ہم اس بات کو مثال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ کینسر کا علاج دونوں طریقوں کو ایک ساتھ اپنا کر بھی ہو سکتا ہے. we know that acupuncture works. ہم جانتے ہیں کہ آکوپنکچر کام کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مراقبے سے فرق پڑتا ہے. لیکن کئی لوگ ڈاکٹری طریقے علاج کو چھوڑ کر متبادل طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں. Attitude, healthy lifestyle. رویہ، صحت مند طرز زندگی اور مرض کے بارے میں جاننا کینسر پر قابو پانے کی صلاحیت میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے ہیں. with treatment. ڈاکٹر دلاوری کہتی ہیں کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کینسر میں مبتلا نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے دیکھا ہے، لیکن ان کے مطابق کینسر کا تعلق بری قسمت سے نہیں ہوتا، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے.
یہاں پہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آ رہا ہے گرما گرم چکن سوپ، ٹھنڈی ٹھنڈی گاجریں، ادرک والا سوڈا اور بہت کچھ. کیوں؟ ہمیں آپ کی صحت کا بہت خیال ہے، تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے صحت سے متعلق کچھ گھریلو ٹوٹکوں کی. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. مجھے جب بھی تھوڑا سا زکام ہوتا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے امی کے ہاتھ کا گرما گرم چکن سوپ پیوں. پیتے ہیں نا بہت سے لوگ جب طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے. اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گاجریں کھانا نظر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ باتیں صرف پاکستان میں نہیں کہی جاتی، امریکہ میں بھی بہت سے لوگ صحت سے متعلق ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. لیکن ان مزے کے ٹوٹکوں کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب. بچپن میں آپ نے بڑے بوڑھوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کم روشنی میں نہیں پڑھیں، نظر کمزور ہو جائے گی، یا یہ کہ بچوں ٹافیز نہیں کھائیں، دانت خراب ہو جائیں گے. آپ بزرگوں کی باتوں پر دھیان دیتے رہے یا نہیں، مگر شاید ایک عرصے تک انہیں درست ضرور مانتے رہے ہوں گے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کی سچائی کے بارے میں آپ کے ذہن میں شکوک بھی ابھرے ہوں. صحت عامہ سے متعلق اس طرح کے تاثرات غلط یا صحیح ہر معاشرے اور تہذیب میں پائے جاتے ہیں. امریکہ میں عام لوگوں میں کس طرح کے تاثرات پائے جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی اسٹراؤٹ فیملی سے، جہاں ان کے کچھ دوست بھی موجود ہیں. لارا اسٹراؤٹ ہائی اسکول کی طالبہ ہیں. میں تو ہمیشہ سنتی آئی ہوں کہ اگر پیٹ میں درد ہو یا متلی ہو رہی ہو تو جنجر ایل پئیں. مجھے معلوم نہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، مگر اسی بہانے اگر مجھے زیادہ سوڈا پینے کا موقع ملے تو مجھے کوئی شکایت نہیں. لارا کی 13 سالہ دوست جوزی شیفر کہتی ہیں، میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ گاجریں کھائیں، یہ آنکھوں کے لیے اچھی ہیں. جوزی نے زیادہ گاجریں کھائی ہوتی تو شاید انہیں اینک نہ لگانی پڑتی. مگر یہ تاثر کہاں تک درست ہے کہ ادرک سے بنا سوڈا یا مشروب پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یا گاجریں کھانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی؟ انہی تاثرات پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے فیملی ہیلتھ فزیشین ڈاکٹر حبیب چھوٹانی کے کلینک. یہ سب چیزیں سودنس پہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی جنجر ایل پی رہے ہیں تو اس سے تھوڑی سودنس آ جاتی ہے. لیکن گاجریں کھانے سے آئی سائٹ جو ہے وہ بہتر رہتی، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، اس میں ڈیفینیٹلی تو ہے سچائی. اچھا، کہ جو اگر آپ کیرٹس کھاتے ہیں، گاجر زیادہ کھاتے ہیں، اس میں کیراٹین ہوتی جو کہ وائٹامن اے ہے، اور وائٹامن اے جو ہے وہ آپ کی جو ہے آئی سائٹ کے لیے بہتر ہے. لارا کی ماں نے ہمیں بتایا کہ بچپن میں جو چیزیں ان کے والدین انہیں کرنے کو کہتے وہ اپنے بچوں کو کرنے کو نہیں کہتی. میں نے تو یہ اپنے بچوں کو کرنے کو کبھی نہیں کہا. البتہ جب بھی بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو میں ان کے لیے چائے بناتی ہوں. So when you say tea, you mean ginger tea? Usually ginger tea. ہاں، اکثر اوقات یہ ادرک کی چائے ہوتی ہے. مگر صحت کے بارے میں زیادہ تر میتھس یا تاثرات اکثر درست نہیں ہوتے. اور صحت سے متعلق ایک اور تصور جو عام ہے وہ ہے کہ نزلہ زکام ہو تو چکن سوپ پئیں. میری ماں مجھے سردیوں میں ہمیشہ کہتی ہیں کہ کوٹ پہنو ورنہ زکام ہو جائے گا، اور چکن سوپ پینے کو کہتی ہیں. چکن سوپ سے تو فائدہ ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ تاثر درست ہے یا نہیں. ڈاکٹر چھوٹانی کہتے ہیں کہ گرم سوپ سے کچھ دیر کے لیے صرف ایک اچھا احساس ہوتا ہے. اس میں تو میں نے ریویو بھی کیا لٹریچر، ایسی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز وارم پیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سودنگ فیلنگ ہوتی ہے. مگر کریگ کو معلوم نہیں کہ ان کی والدہ سردیوں میں زکام کے بارے میں صحیح کہتی تھیں. ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جو کہ ہیومنز میں نہیں ہے لیکن مائس میں ہے. کولڈ ایکسپوجر ہوتا ہے تو نوز کے اندر جو آپ کے امیون سسٹم ہے وہ تھوڑا سا کام کرنا کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تیزی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو آلدو یہ ہیومن اسٹڈی تو نہیں ہے لیکن کچھ اس میں لگتا ہے کہ کچھ سچ ہے.
ऐसे ही कुछ तासुरात पाकिस्तान में भी आम हैं। हाँ, ये हमने अपने बड़ों से सुना है कि मूंगफली के ऊपर पानी पीने से खांसी हो जाती है। इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है कि आप खा सकते हैं ये सब चीज़ें और साथ में पानी पी सकते हैं। इसमें ये सिर्फ रिलेशनशिप कभी कभी होती है कि अगर आपने ये चीज़ ली है और फिर आपने कोई ठंडा पानी पिया तो कभी कभी आपके थ्रोट में इरिटेशन सी फील होती है, तो आई डोंट नो कि उस वजह से ये मिथ डेवलप हुआ है। डेफिनेट सी बात है, मेरी नानी दादी में जब हम बचपन में छोटे थे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की थी, लाइक कि आप मछली के ऊपर दूध ना पिएं, सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, फिश के ऊपर फ़ौरन दूध नहीं पीना चाहिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोग कहते हैं कि विटिलाइगो जिससे सफ़ेद स्किन हो जाना वो एक कंडीशन है जिससे कोई ना तो वो इसका कोई इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक़ है और ना इसकी कोई खाने और फिश और दूध के कॉम्बिनेशन से है। और हम अपने लिए जिसे अच्छा नहीं समझते वो तो दरअसल बड़े फ़ायदे की चीज़ है। आपने YouTube पर ये वीडियो तो देखी होंगी जिसमें बच्चे मुर्गा बने हुए, ये देखें, इन्हें देखकर मुझे अपना स्कूल का ज़माना याद आ गया। अब देखें कि अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर चुटानी मुर्गा बनने के बारे में क्या कह रहे हैं। 2014 में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स जो सब्जेक्ट्स ये करते हैं उनका IQ में इम्प्रूवमेंट मिली, क्योंकि इनका जब ये आप करते हैं तो ब्लड फ्लो ब्रेन के अंदर इम्प्रूव होता है और इन सब्जेक्ट्स में देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन देयर IQ। तो आप तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस सज़ा के सेहत के लिए बहुत फ़ायदे, तो सेहत के लिए भी और जो है दिमागी इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ है। बात ये है कि साइंसदान जो मर्जी कहें, हकीकत ये है कि मैं एक नालायक स्टूडेंट था और मुर्गा बन कर भी इंटेलिजेंट नहीं हो पाया। आपको अगर डॉक्टर चुटानी की बातों पे यकीन है तो आप भले दिन रात मुर्गा बनो। ये था हमारा आज का शो। क्या सेहत से मुताल्लिक किसी मामले पर आज इस शो के जरिए आपकी राय भी बदली? हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।